अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से बात होती है और ये सिलसिला हमारा जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी आपके पैगामात मौसूल हुए और कोशिश हमारी हमेशा से ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पैगामात भेजे जाते हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए और प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से कल बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। उम्मीद है कि आपको बात जो आप ख़ास तौर पे जो सवालात थे वैक्सीनेशन के हवाले से, उसमें जो अबहाम था वो दूर हुआ होगा। यकीनन जो ख़दशात थे उसके हवाले से गुफ्तगू की गई। टेस्टिंग के हवाले से तफसीलन बात हुई, इसका मरहला कैसे मुकम्मल होना चाहिए, और साथ साथ जिन लोगों के पैगामात मौसूल हो रहे थे जो मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, वो तमाम मामला हमारे प्रोग्राम में कल ज़ेर बहस है। आगही पहुँचाना ज़रूरी है मुख्तलिफ़ हवालों से, और कोरोना के हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी भी ख़तरा मौजूद है। बार बार ये गुजारिश की जा रही है कि ये जो सारी आप समझ लीजिए कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह की ख़बरें फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर वैक्सीनेशन के हवाले से, इसको ना करवाया जाए और इस तरह की दीगर बातें और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं, ये इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले तो समझने की बात ये, इसके ऊपर ज़ोर इसलिए दिया जा रहा है, रोज़ाना प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की जा रही है कि ये अगर वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल नहीं होगा। अब ये भी एक सवाल गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुआ कि जी कुछ लोग हैं वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना उनको हो गया। तो समझने की बात ये कि वैक्सीनेशन का काम क्या है कि आपको उससे महफूज रखा जाए, और खुदा ना करे अगर आपको इस तरह अगर शिकायत हो भी जाती है तो उसके असरात उस तरह से नहीं होंगे जो वैक्सीनेशन से पहले हो सकते हैं, यानी उसकी शिद्दत वो नहीं होगी उस वायरस की अटैक करने की। तो आपको आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम फ़ाल किया जाएगा, एक निज़ाम ऐसा बना दिया जाएगा जो इस वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकेगा। तो ये थोड़ी सी समझने की चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन का मरहला जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं वहाँ पे तमाम ही बड़े ममालिक के अंदर ही वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल हो चुका है, और हमें आज दिन तक ये बात समझानी पड़ रही है कि इसको लगवाना ज़रूरी है, इसके कोई मुज़र असरात नहीं है, इसके नुकसानात नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से जैसे कल बात हो रही थी, उसके बाद भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे थे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या उसके ख़तरे के पेश नज़र जो है लोग वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो गुजारिश ये है कि इसको मरहले को मुकम्मल करना है, इन तमाम चीज़ों से बचा जाए, और ख़ास तौर पे जो पैगामात सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक दूसरे तक पहुँचाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं, इसके ऊपर कल तफ़सीलन गुफ्तगू हुई है। इसके ऊपर आप ज़रूरी काम कीजिए, सोचिए, और ये जो वैक्सीनेशन का मरहला ये जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। दूसरी बात, दीगर जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही की जाती है। बिल्कुल जी, हमारा काम यही है, कोशिश भी यही होती है कि जितना वक्त हमारे पास होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। और ख़ास तौर पे ये जो सतही मसाइल हैं एक आम आदमी के, एक आम शहरी के, एक आम पाकिस्तानी के, और इसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। और एक हमारे देखने वाले वो ये भी लिखते हैं कि अब ज़्यादा जो है वो मामलात कराची के हवाले से अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो जनाब, अब क्योंकि ये सबसे बड़ा शहर है, समझने की बात ये है कि सबसे ज़्यादा मसाइल भी यहीं से और सबसे ज़्यादा पैगामात भी यहीं से आते हैं। और जो मुल्क के दीगर हिस्सों से पैगामात आते हैं उसमें मसाइल, ये जो सतही मसाइल हैं, इससे हट कर थोड़ी बात की जाती है। वहाँ शायद इतने मसाइल ना हो, मसाइल यकीनन मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में मसाइल का मबेश एक जैसे ही हैं, लेकिन शहर कराची में बिलखुसूस जो बुनियादी मसाइल हैं जैसे पानी की शॉर्टेज है, सीवरेज का मसला है, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं, इसलिए इनका तज़किरा करना ज़रूरी हो जाता है। और बाकी जो दीगर मामलात होते हैं सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस मौसूल होते हैं, कोशिश भी यही होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तरजीही बुनियादों पे कॉल्स को भी शामिल किया जाए। उसमें कोई जो है वो आप समझ लीजिए कि हम किसी किस्म की कंजूसी से काम नहीं लेते, सारे के सारे पैगामात शामिल करते हैं और जो बाद में भी प्रोग्राम के जो है वो पैगामात कुछ मौसूल होते हैं प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। तसल्ली रखिए इस चीज़ की। दूसरी ये कि चंद एक चीज़ों की मौज़ूआत की निशानदेही की जाती है। जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो ये कि देखने वाले ख़ास तौर पे जिन मसाइल की निशानदेही करते हैं बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी होते हैं।
چند ایک مسائل کے حوالے سے بات کی. گزشتہ روز بھی ایک بڑا اہم مسئلہ نظر سے گزرا اور سندھ کے حوالے سے. سندھ کا ایک علاقہ سانگھڑ چھوٹا علاقہ ہے, وہاں سے کل ایک سوشل میڈیا سے خبر جو ہے وہ نظر سے گزری جس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. مسئلہ ایک یہ ہے کہ جناب انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے, سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں لوگوں کی. وہ جو حادثے کی صورت میں جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ نہیں مل پاتی اور مریض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. ایمبولینس سروس جو ہے وہاں پر نہیں چل رہی چھوٹے علاقوں میں خاص طور پہ, تو یہ ایک بڑا سبب بن رہی ہیں وہاں پہ اموات کا. تو اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے اور ایک نوجوان, کل ان سے بات بھی ہوئی, موقع ملا, انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہے. تو آج پورے الیکٹرانک میڈیا پہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری کام ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور آپ اس کو بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کے علاقے میں جو مسائل ہیں, خاص طور پہ جو پسماندہ علاقے ہیں, بشمول شہر کراچی ایک پسماندہ علاقہ ہے, یہاں پر جو مسائل ہیں لوگ اس کی نشاندہی کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کریں صحیح طریقے سے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ مسائل کی نشاندہی تو کی جاتی ہے لیکن اس کے جو وہ وجوہات بن رہی ہیں اس مسئلے کی, اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. بہت سارے دیگر اور مسائل ہیں, تو ضرور ہائی لائٹ کیجئے اور اس کی نشاندہی کیجئے. اور ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک سوچنے کا طریقہ تھوڑا سا ہمارا مختلف ہے. چند ایک جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل کی نشاندہی تو کی گئی ہے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اداروں کے حوالے سے ان کے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ کام ہو رہے ہیں, لوگوں نے نشاندہی کی, تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسئلے کی ایکچولی وجہ کیا ہے. اور ایک شخص کی وجہ سے, کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے اگر خرابی پیدا ہو رہی ہے کسی جگہ پر, تو ادارہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا ادارہ جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. چند ایک لوگ ہیں, یقیناً ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے, تو اس شخص کی ضرور نشاندہی کیجئے, غلطی کی, خامی کی نشاندہی کیجئے محتاط انداز میں. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے جا کے ضرور زیر بحث آئیں گی, اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. اچھا جی, آج کے حوالے سے, آج جمعہ کا دن اور مبارک دن, سید الایام جس کو کہا گیا, دنوں میں سب سے بڑا دن, اور اس کی بڑی اہمیت فضیلت ہے. ہمیشہ پروگرامز میں موقع ملتا ہے جب بھی اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ ایسے رہے جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے کا موقع ملا, پروگرامز میں سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. اسی حوالے سے آج بڑے خاص مہمان ایک دفعہ پھر ہم نے یہاں مدعو کر رکھے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور مسائل کے حوالے سے جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ بات ہوتی ہے. تو اب کیونکہ حج کا وقت جو ہے وہ قریب ہے, مناسک کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ سوالات بھیج رہے ہیں اور بھیجے ہیں ماضی میں بھی انہوں نے, تو اس کے اوپر ایک نشست آگے رکھی جائے گی جس کے اندر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا. اس وقت تھوڑی سی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں. کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں اور وہ جو تعداد تھی, بڑی تعداد میں لوگ جو ہے حج کے جو فریضہ ہے اس کی انجام دہی کے لیے روانہ ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ صورتحال جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ سال سے تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے. کرونا کی وجہ سے جو وہ تعداد تھوڑی سی کم ہوئی ہے, بہت سارے لوگ اس میں رہ گئے, اور خدا کرے گا انشاءاللہ جلد ہم اس صورتحال سے باہر آئیں گے اور پھر یہ تمام چیزیں نارمل ہو جائیں گی, اور پھر انشاءاللہ یہ سارے معاملات اسی طرح اگر اللہ نے چاہا تو چلتے رہیں گے. لیکن جو معاملات ہیں اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. تو آج موقع ملے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں اور ساتھ ساتھ اس کی فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے بھی بات کر سکیں. تو مہمان شخصیت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے محترم ہیں, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. ہماری بزرگ ہستی ہیں جناب پیر سید فراست علی شاہ قادری صاحب تشریف فرما ہیں, ان کو سب سے پہلے خوش آمدید ہوگا. بہت شکریہ, بڑی نوازش پیر صاحب, پروگرام میں آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور جمعے کے دن خاص طور پہ ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں, تو آپ اسی طرح بس ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہیں پروگرام میں, ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت کچھ انشاءاللہ آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. آج بھی ایک بڑے عام معاملے پر گفتگو کرنی ہے اور ان کے ہمراہ بھی ایک اور ہمارے مہمان ہیں, تشریف فرمائیں. ان کو بھی ہم جو ہے وہ شاہ محی الدین صاحب ہیں, پیر فراست علی قادری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. آج ان کو ہم نے یہاں مدعو کر رکھا ہے, ان سے بھی آج ہم ایک نعت ضرور سنیں گے. بہت شکریہ آپ کا محی الدین صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. پیر صاحب, پروگرام کے آغاز میں پہلے تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے کہ بڑا مبارک دن ہے,
سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے ذریعے سے جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں. شاید معاملات زندگی میں اتنے زیادہ مصروف ہو کر رہ گئے ہیں کہ اس کی اہمیت کو شاید بھلا بیٹھیں، اور اس کے لیے جو فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ذکر و اذکار کے جو معاملات ہیں جس کے اوپر آپ گزشتہ پروگرام میں روشنی ڈال چکے ہیں، میں چاہوں گا آغاز میں تھوڑا سلسلہ یہاں سے شروع کیا جائے، پھر دوسرے معاملے کی طرف آئیں گے. جی بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه مبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو سب سے بڑا یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر اور آپ کے K20 پورے چینل پر کہ آپ ایسے اسلام کی تشریح کر رہے ہیں جو کہ میڈیا کے حوالے سے یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، اور اس چینل کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. جمعے کے دن کے حوالے سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ اس کی جہاں تک ہو سکے جامع مسجد میں جمعہ پڑھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں جامع مسجد ہوتی تھی تو آپ میلوں سفر طے کر کے جاتے تھے فجر کے بعد، سبحان اور اس کے انتظار میں بیٹھتے تھے. یعنی اتنی اہمیت اتنی اہمیت ہے. تو وہاں جا کے بیٹھتے تھے، پھر خطبے کا انتظار کرتے تھے، پھر نماز ادا کرتے تھے. تو اس سے اس کی آپ برکتوں کا اندازہ لگا لیں. اور حکم یہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اذان دی جائے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جیسے اذان کی آواز سنو تو اپنے روزگاروں کو ترک کر دو اور تم مسجد کی طرف دوڑ جاؤ. تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا خاص طور پہ اہتمام کریں، کیونکہ پہلے تو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی جی تو ایک ویسی عید کا دن لگتا تھا، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ اتوار کی چھٹی ہے تو لوگ تھوڑے کام میں مصروف ہو گئے. لیکن ابھی بھی ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے اذان کی آواز آئے ہمیں مسجدوں کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس میں اچھے کپڑے پہنے. نبی کریم اہتمام کرنا چاہیے. سفید لباس اگر زیب تن کریں بہت اچھا رہے گا. خوشبو لگائیں، سر میں تیل لگائیں، سرما لگائیں. اہتمام کے ساتھ جب مسجد ہم داخل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کپڑے پہنتا ہے اور اس نیت سے پہنے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے پہنوں، اللہ کو دکھانے کے لیے پہنوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں رنگ بھر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں رنگ آ جاتا ہے. تو جو کام اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے اور مخلوق سے دکھانے کا کوئی تعلق نہ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے. بہت خوب. اس میں خود بخود برکتیں آئیں گی اور پھر اس کے آپ فیض و برکات دیکھیں گے. ویسے بھی ہمیں کسی ایک افسر سے ملنے جائیں، وزیر اعلیٰ سے ملنے جائیں، وزیر اعظم سے ملنے جائیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. وہ تو رب العالمین کا در ہے. جب اس در پہ جاؤ تو وہاں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. آج ہم میلے کپڑے پہنتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کا سب سے جتنا ہو سکے اہتمام کرو، اس کی ذات کو پہچانو کہ کس بارگاہ الہی میں تم داخل ہونے جا رہے ہو، کس کے در پہ مانگنے جا رہے ہو، تو اس کے ادب و آداب بھی ویسی ہی اپناؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے سائے برسائے گا، رحمتوں کی بارشیں ہوں گی تم پر. اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ساتھ رکھتا ہے کہ اس میں جو بندہ مانگتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ اپنے زبان سے جمعے کے دن اچھی باتیں کرو اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو یعنی کہ ذکر و اذکار مشغول رکھو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ دعا کی قبولیت کا وقت آئے گا تو جو تم کہہ رہے ہو اللہ پوری کر دے گا. دوسری بات یہ اس میں کہ جیسے جمعے کے دن آپ قمیص پہنتے ہیں تو اس وقت سورہ قدر اگر 7 مرتبہ پڑھ کے تھوڑا پانی پہ دم کر کے اپنے کپڑوں پہ چھینٹا دے لیں تو دوسرے جمعے تک اس کی برکتیں رہتی ہیں. تمہارے روزگار میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی.
اسی طرح سے جمعے کے دن جب آپ کوئی کھانا تناول فرما رہے ہیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کھائیں. اللہ تعالیٰ سینے میں ایمان پیدا کرے گا, نور پیدا کرے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, اگر ہم اس کو اپنائیں گے. جمعے کے دن کثرت صدقہ کرو, بہت اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صدقے سے خوش ہوتا ہے. جس طرح عام دنوں میں عبادات کا ہمیں ثواب ملتا ہے, جمعے کے دن اس سے بڑھ کے ہمیں ثواب عطا کیا جاتا ہے. بالکل. تو اس دن ہمیں خاص طور پہ صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے والدین کی قبروں پر جانا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ کے قبرستان جایا کرتے تھے, وہاں فاتحہ کیا کرتے تھے اور اپنے والدین کی دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, کرنے کی ضرورت. اچھا, اب ایک جو ہمارے یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ معمولات زندگی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جیسا, جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ ایک تو اہتمام ظاہر ہے کہ اب وقت کی کمی ہے, اس میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک اور بڑا معاملہ ہے اب میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ موبائل فون کا جو ہے وہ بے جا استعمال ہو رہا ہے, اور شاید یہ عادت میں بھی شامل ہو گیا کہ وہ جہاں جاتے ہیں فون کان پہ لگا ہوتا ہے. اب مساجد کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پہ بڑی قیمتی لمحات ہوتے ہیں مساجد کے اندر, لوگ بیٹھے ہوئے وہ دنیاوی کاموں میں اب باتوں میں مشغول ہیں, یا دوسرا یہ کہ موبائل فون کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہاں پہ واز چل رہا ہو یا خطبہ دیا جا رہا ہو, تو اس دوران بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے, یہ تو ذرا بتائیے کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ مسجد میں اول موبائل ہی لے کے نہ جائیں. سب سے اچھی مجبوری ہے, ایک شخص آج جاب پہ ہے تو موبائل تو اس کے ساتھ ہی ہوگا تو اس کو سائلنٹ پہ لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اکثر میں نے دیکھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے موبائل بج رہا ہوتا ہے, اور اس کو کہو بھی تو وہ بیل دباتا ہے, سائلنٹ نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون بند کر دیں, لیکن لوگ نہیں مانتے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ہم غور کریں گے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے, سب کچھ یاد ہے, بس یہی بھلا بیٹھے ہیں, یہ بھلا بیٹھے ہیں. تو اس طرف ہمیں جب توجہ ہوگی موت کا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کا جب ایک بال سفید ہوا تو آپ نے ایک حبشی غلام کو اپنے پاس بلایا, اس سے کہا کہ آج سے تم مجھے روز 20 کوڑے لگایا کرو, اور ہر کوڑا مارتے وقت مجھ سے یہ کہنا کہ عمر تو ہوش کر, اب تیری داڑھی کا بال سفید ہو چکا, تجھے قبر میں جانا, اس کی تیاری کر. تو یہ ہمارے صحابہ کرام خلفائے راشدین کا عمل رہا ہے. آج ہم اصل میں اکثر نوجوان لڑکے مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب جب مریں دیکھ لیں گے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ نے رب العالمین سے کہا کہ اللہ میری امت کی پردہ پوشی کرنا. یہ امت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے چہروں کو مسخ کیا جائے. پہلے امتیں گناہ کرتی ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے, عذاب مسلط ہو جاتے تھے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اس چیز کا غور کریں, اہتمام کریں اور ڈریں اللہ سے کہ اللہ اگر ان کے صدقے میں چھوٹ دے رہا ہے تو اس کا ہرگز ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے رب کے حضور. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب مسجد میں جاتے تھے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا. جی اچھا میں لیتا ہوں. جی بالکل رنگ زرد پڑ جایا کرتا. لوگوں نے پوچھا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو حاکم الحاکمین ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھ پر ہیبت طاری نہ ہو. اصل چیز یہ ہے, ایمان یہ چیز ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, ہمارے دیکھنے والے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے, موقع دیتے ہیں. بالکل یحییٰ اس وقت ہمارے ریگولر کالر ہیں, لائن پہ اس وقت موجود ہیں. آپ کی اجازت سے ان کو شامل کر لیں. یحییٰ صاحب کو جو ہے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. ہماری یہ جو گفتگو جاری ہے. جی یحییٰ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ یحییٰ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. پہلے وعلیکم آپ السلام. کو بھی اور حضرت کو بھی سلام ہو, اور ماشاءاللہ ان کی گفتگو میں سن رہا ہوں. اور یاسر بھائی, اس طرح کے پروگرام یقیناً بہت ضرورت ہے, ہمارے وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ سیاست دیکھ دیکھ کے بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور ظاہر ہے دیکھیں میرا حضرت سے سوال یہی ہے کہ انہوں نے جو خوشی و خصوصی کی بات کی نا, جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو بڑا اہتمام سے ہم ابھی بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہماری شاید اولادیں اس طرح نہیں پڑھ پاتی اور ہمیں ان کو بار بار ہم تلقین بھی کرتی ہیں.
करते रहते हैं। लेकिन जुम्मे की अपनी अहमियत है, उसको मतलब ये कि उसको एक खुशू खुजू के अदा करना बहुत जरूरी है। ज़ाहिर है पहले अल्लाह ने कहा कि नमाज के बाद जो हुक्म है कि चलो अपने काम में तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले एहतमाम करना बहुत जरूरी है। और मेरा सवाल ये कि हमारे घरों के अंदर जो एहतमाम का पहलू है, वो खुशू खुजू का पहलू खत्म होता जा रहा है। अब हम बच्चे, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मौके पहुंचते हैं, बस 2 रकात पढ़ी, उन्होंने भाग ली, ना खुतबा सुना, ना कुछ ना उसकी अहमियत का एहसास है। जाहिर है फिर जिंदगी में हमारे असरात उसके आते नहीं है। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं हज़रत साहब से कि मैं खुद भी, मैं किसी और को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अगर अपने घर की बात करूं, मैं अपने बच्चों में किस तरह वो रूहानियत का पहलू ला सकूं, क्योंकि वो कमी हो चुकी है, उनके पास मालूमात बहुत है लेकिन उसका उनका इल्म नहीं है। तो ये मैं इनसे, मेरा यही सवाल है। दूसरा सवाल ये कि आजकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक अजीब सी एक वो चल पड़ी है कि हर चीज को बिद्दत भी कहा जाता है। बिद्दत अपनी जगह है, लेकिन अगर हम जुम्मे की मुबारकबाद किसी को दे रहे हैं तो वो साफ फरमा रहे हैं कि भाई ये बिद्दत है, तो मुझे तो नहीं समझ में आता है बिद्दत है। इसके बारे में जरूर फरमाइएगा। बहुत बहुत अच्छी बात याहिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर कॉलर याहिया लाइन पे थे और हमेशा ही मसाइल की निशानदेही करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि अभी जैसे कुछ देर पहले सोशल मीडिया के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ एक सिलसिला चल निकला है आजकल वो मुबारकबादें देने का। अब ठीक है या नहीं, लेकिन ये है सिलसिला कि आप जैसे ही सुबह बेदार होते हैं आपके पास पैगामात मोबाइल पर आना शुरू हो जाते हैं जुम्मा मुबारक का। अच्छी बात उन्होंने की है, ज़रा इसकी भी मैं चाहूँगा ज़रा तशरीफ़ फरमा दीजिए। बाकायदा इसको सवाब की नीयत से भेजना कि शायद इसका कोई सवाब है, लोग, मैं ये समझता हूँ जैसा भी याहिया ने कहा कि वो शायद सवाब की नीयत से एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो ज़रा इसकी ज़रा तशरीफ़ फरमाइए कि इसकी ज़रा अहमियत क्या है, क्या ये ज़रूरी है, क्या इसके बगैर जो वो। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अच्छा हज़रत साहब, मेरी सवाल आपकी खिदमत में मैं रखूँगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज़्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर हम गुफ्तगू करें और तफसील से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। पीर सैयद फरासत अली शाह कादरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और उनसे जुम्मे के अहमियत फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और साथ ही हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले कॉलर्स हैं प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मौका दिया जा रहा है सबको कि वो प्रोग्राम में शामिल और अपनी बात करें। हमारे एक और कॉलर इम्तियाज़ साहब लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है इम्तियाज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, आपके मेहमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें आप पे नाजिल हो, इसलिए कि जो भी जिस भी महफिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जुमतुल मुबारक के हवाले से गुफ्तो शनीद हो, उससे अच्छी महफिल कोई हो ही नहीं सकती। ये समझने की बात है। और मेरी दरख्वास्त है तमाम देखने सुनने वालों से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें, उनकी हाल पर और उन पर और मुझे और सबको दुआ में याद रखें। जुमतुल मुबारक के ऊपर अगर बात की जाए यासिर भाई, तो एक क्या सैकड़ों प्रोग्राम आप इस पे कर सकते हैं। बस इसमें मैं ये अर्ज करूंगा, इस दिन बहुत सी सातें ऐसी आती हैं जिसमें दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। और यही है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये दिन अजीम से अजीम तर है तो इसकी फजीलत है। और इस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फरिश्ते हाजिर होते हैं, हमारे और हमारे वालिदैन के नाम के साथ सलाम पेश करते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है कि कराची से यासिर भाई और उनके मेहमानों ने फला वक्त फला टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश किया। और क़यामत के दिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से पुकारेंगे तो वो शख्स हैरान होगा कि आका करीम किस तरह मुझे जानते हैं। तो मालूम ये पड़ेगा कि ये वो शख्स है जो कसरत से दरूद और सलाम का नजराना पेश करता था। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जुमतुल मुबारक को गफलत में ना गुजारे और अगर दामन मुस्तफा को पकड़ लिया जाए तो मैं सिर्फ एक बात पूरी कौम से अर्ज करता हूँ कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस तो सारी मुकद्दस और मुकद्दम है, अगर सिर्फ एक हदीस पर ही अमल कर लिया जाए तो ये हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। वो हदीस है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए करो। बहुत अच्छी बात रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाज़िश इम्तियाज़ भाई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी उम्र दराज करे।
پھر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جیسا بھی جمعے کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور وہ پیغامات کے حوالے سے ایک بیائیہ ہمارے جو بھائی ہیں کالر ہیں انہوں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا فرما دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یحییٰ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور امتیاز صاحب کے درجات بلند ہوئے. انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. اس میں بنیادی چیز والدین کا کردار ہے. جی آج ہم اصل میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں، بچے جو ہیں 1 بجے اسکولوں سے آتے ہیں، ایسا ہی. اب باپ تیار بیٹھا ہے تو بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی نہانا ہے، غسل کرنا ہے. ان چیزوں میں ہم الجھ کے رہ گئے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، باپ بھی تیار ہوتے تھے، اولاد بھی تیار ہوتی تھی اور سب ایک ساتھ مسجد جاتے تھے. اب بیٹا کہتا ہے ابا آپ چلے جائیں میں بعد میں پڑھ لوں گا. اس سے جو ہے نا بے روی ہوئی ہے اور پھر وہ ماحول ہم نے اپنے گھروں میں ختم کر دیا، نماز کا اہتمام ختم کر دیا. جب مائیں نماز پڑھیں گی تو اولاد میں اثر آئے گا. آج ہماری مائیں ڈرامہ دیکھتی ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، نماز کا اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہم والیوم کم کر دیں. تو جب اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں دیں گے تو پھر مسجد سے دوری اختیار ہوگی. بالکل ہوگی، لازمی ہوگی. اصل چیز یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جمعے کے ساتھ ساتھ اب حج کی ادائیگی اور فریضہ حج کے لیے انسان، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اس فریضے کی ادائیگی ہو جائے. ایک بنیادی سوال جو آج کل پوچھا جا رہا ہے، یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گزشتہ سال بھی فرض کی ادائیگی سے محروم رہ گئے. جن لوگوں نے نیتیں کی ہوئی تھیں ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا اجر و ثواب ہے، اس کی اہمیت پہ تھوڑی سی پہلے چاہوں گا روشنی ڈال دیجئے، کیونکہ موقع نہیں مل سکا، حالات سازگار نہیں تھے، لیکن بیچارے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے اور بڑے سالوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں. میرے پاس بڑی کالز آتی ہیں، میں اس حوالے سے چاہوں گا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اتفاق سے کل میں خود ہی بیٹھا وہی سوچ رہا تھا. جی تو اس کے بارے میں میرے آقا نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی طلب میں، عمرے کی طلب میں اگر اس کے آنسو گرتے ہیں اور وہ شدت غم میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کیا اس شخص نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں. کیا اس نے میرے گھر کو دیکھا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر میرے عشق میں وہ رو رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں بارے تعالیٰ بالکل ایسے ہی ہے. تو کہا پھر تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی. آج جو نہیں پہنچ پائے نا وہ اس خوشی کو محسوس کریں کہ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کر دی، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. بہت بڑی سعادت ہے. بے شک بے شک. یہاں تک کہ حضور نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ اور مدینے آنے جانے میں اگر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور ہر سال اس کے لیے 70 عمرے اور 70 حج کا ثواب رکھتا ہے. اور ایسا شخص 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اب آپ بتائیں کتنا بڑا اجر ہے. بہت بڑا عظیم اجر ثواب. تو محروم کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. جو دور بیٹھا ہے وہ بھی محروم نہیں. ہاں اس میں ایک بنیادی وجہ ہے جو آج ہم دور ہو گئے مساجد سے، حج سے، عمرے سے جو ہمیں دور کیا گیا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے. اس وقت پوری امت مسلمہ کو سخت اور سخت سجدہ ریزی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، بے شک، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ. جب رب راضی ہوگا تو یہ سب دوریاں ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے. آج ہم ان سے دور ہو گئے ہیں. لیکن ہاں جو آپ نے سوال کیا وہ خوش نصیب ہے. اگر نہیں بھی جا رہا ہے تو مغفرت کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. تو صاحب یہ فرمائیے، یہ جو مالی معاملات ہیں اور جو مشکلات ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے بہت زیادہ تکلیف میں. حال یہ ہے جو سادہ لوگ ہیں ان کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے سال ہر سال بچت کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کہ کوئی نہ کوئی مشکل سر پر آ جاتی ہے. کبھی وہ بیٹی کی شادی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی دیگر مسائل میں ہوتی ہے، تو وہ نہیں بچا پا رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے بڑے گرفتہ کیفیت میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے کوئی امتحان ہے یا یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی ابھی تک وہ
اجازت نامہ نہیں جاری کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ معاملات زندگی میں اس بری طرح الجھ کر رہ گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ایسے لوگوں کی تسلی و تشفی کے لیے میں چاہوں گا چند جملے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں اگر ہم اس کو تھوڑا پیچھے لے جا کے دیکھیں جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی جی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. جب آپ نے تعمیر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے تھے ٹھیک ہے. اور وہ تعمیر کرتی، جب تعمیر کر لی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر مزدور کا کچھ حق ہوتا ہے، لہٰذا مجھے بھی مزدوری عطا کیجیے. کہا ابراہیم جب تم پہلا طواف کر رہے تھے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی. سبحان اللہ. تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کر. تو کہا میں نے جو شخص اس نیت سے یہاں آئے گا قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوا اور یہاں تک کہ کتب پہ عمل یعنی یقین رکھ کے جب آئے گا، رسولوں پر یقین رکھ کے عمل کرے گا، محبت سے آئے گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ. اچھا پھر یہاں ایک سب سے بڑی خاص بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم ندا کرو جی کہ لوگ حج کو آ رہے ہیں، جی میرے گھر کا طواف کریں. تو آپ نے کہا باری تعالیٰ میری تو اتنی طاقت نہیں ہے آواز میں کہ لوگوں تک پہنچا سکوں. بالکل ٹھیک. تو کہا ابراہیم کہنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. سبحان اللہ. آپ ایک ٹیلے پہ ابو قبیس ایک جگہ ہے پہاڑ، اس پہ چڑھے، آپ نے ندا کی کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، جی حج کرنے آؤ. تو یہاں تک کہ آپ کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو روحیں ضرور زمین پر نہیں آئی تھیں انہوں نے بھی اس پہ لبیک کہا. سبحان اللہ. اور جو موجود تھی انہوں نے بھی لبیک کہا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غار میں عبادت فرما رہے تھے، انہوں نے بھی لبیک کہا. جی جی. اچھا جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی حج عطا کرے گا. سبحان اللہ. اب یہاں پیسے کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ بڑی اچھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. جی ساہیوال سے بات ہوئی. خیریت سے بھائی جان؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے. میں علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. ضرور یہ کیجیے. جو بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ قرآن پاک سے پڑھنے کے لیے بتا دیجیے. ابھی بتا دیتے ہیں، بالکل بتا دیتے ہیں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کا شو بہت اچھا ہے اور جمعے والے دن تو خاص طور پہ بہترین شو آپ پیش کرتے ہیں. بڑی نوازش، بڑی نوازش. میں انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر ضرور بات کرتا ہوں. چلیں ایک وہ سوال آپ کے اس میں رکھ دیا. یہ جو گھریلو پریشانیاں ہیں، سب سے بڑی جو ماں باپ کے لیے پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کی شادیاں جو ہے وہ ہو جائیں، اور اس نفس نفسی کے عالم میں بہت زیادہ جو ہے وہ، جیسے میں بھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں رکھا سوال میں نے، کہ وہ اتنا گھر کر رہ گئے ہیں کہ وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. میں چاہوں گا اس کے لیے جیسے ہماری بہن ابھی وہ فرما رہی تھی ساہیوال سے، کچھ اگر ارشاد کرنا چاہیں. جی دیکھیں اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے ان کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ کا قیام کریں. سب سے زیادہ ضروری ہے، جو بنیاد ہے، شرط ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یکسوئی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جی 90 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. سورہ اخلاص پڑھی جائے. اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اور وہ پانی پہ دم کر کے وہ بچے خود پیے یا والدہ پڑھ کے دیں. ٹھیک ہے. اور رشتے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ جس طرح چاہتے ہیں اس سے اچھا رشتہ آئے گا. بہت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل آپ نے کر کے دیکھنا ہے. اور اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ یا رحمان، اس کا ورد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا. کرم فرما دے گا. بالکل. خلوص نیت ضروری ہے. دل میں کسی قسم کا شک، کسی قسم کا بھام، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو. سب سے زیادہ ضروری ہے خلوص نیت کے ساتھ. یہ سب سے بڑی شرط ہے. جیسے آپ ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے. وہ انشاءاللہ ضرور یہ راستہ آپ کے لیے بنائے گا اور بہت جلد آپ کو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور خوشخبری ملے گی. ہماری دعا ہے. حضرت صاحب سے بھی ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ دعا کریں، اور خاص طور پہ ایسے تمام بہن بھائی جو اس وقت تمام ہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اچھا آپ نے استطاعت کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بناتا چلا جائے گا. اچھا جی، اب مسائل اس میں بہت سارے ہیں. میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں، کیونکہ فردن سوالات تھے قربانی کے حوالے سے. اسی طرح قربانی کا بھی ایک مسئلہ تھا. لوگ اب صاحب استطاعت نہیں رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت ساری چیزوں کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ یہ کہ جو گزشتہ سالوں میں اس قابل تھے، جن کی حیثیت تھی کہ وہ قربانی کر سکیں، کرونا کی وجہ سے صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وہ اب اس قابل نہیں ہے.
گو کہ ان کے پاس تمام چیزیں ہیں, کچھ لوگوں کے پاس گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو پیچھے معاملات چلے آ رہے ہیں وہ ویسے نہیں. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک صاحب نے یہاں تک یہ سوال کیا کہ میرے پاس استاد نہیں تھی لیکن میرے پاس چند چیزیں ایسی ہیں جن کو بیچ کر میں قربانی کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں, کیا میرے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس گاڑی موجود ہے اور اگر وہ میں بیچ دیتا ہوں تو پھر میرا آنا جانا اور یہ وہ بڑا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہوں گا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے جی کہ آپ قرض دار نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ آج جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میرا مشاہدہ ہے, ہر دوسرا بندہ قرض دار ہے, کسی نہ کسی کا دیندار ہے. دیندار. تو قرض دار پہ قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ قرض دار نہیں ہیں, بزنس مین ہیں, آپ کا کام چل رہا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میں کچھ عرصے بعد اگر کسی سے ادھار لے کر بھی میں اگر قربانی کر لیتا ہوں اور یہ میں لوٹا دوں گا, میں اتنا یعنی کہ میرا وسیع کاروبار ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن گاڑی بیچ کے اس طرح نہ کریں, کیونکہ اس سے پھر آپ کو تکلیف مزید اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے, اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو ثواب ملے گا. ثواب ملتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری ہے. اگر وہ کر لیتا ہے لیکن جبرن نہیں, جبرن نہیں, کہ جس سے بچے بھی بعد میں آپ کو برا کہیں, بیوی برا کہیں, خود بھی مشکل میں پڑے, تو یہ کام نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اسلام بڑا آسان ہے, اس کو ہم نے خود مشکل بنایا ہے. ایسا ہی ہر چیز میں آسانی ہے. آج جو ہر بندہ جو ہے, آپ نے جیسے کہا کہ لوگ مصائب کا شکار ہیں, بے روزگاری کا شکار ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کو ترک کرتے ہیں, فجر کی نماز جب چھوڑ دیتے ہیں, تو روزی ہم پہ ویسے تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو صرف اگر نماز کو پکڑ لیں نا مسلمان, یقین کریں کہ اس کی ہر پریشانی ویسے دور ہو جائے گی. بڑی خوبصورت. اچھا, ایک آپ نے کہا کہ لوگ اضطراب کا شکار ہیں. جی. اس کے بارے میں دیکھیں کہ اگر انسان مشکل وقت میں اس کو قرار ہے, صبر ہے, تو اللہ کی آزمائش ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس کو اس چیز میں بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہے, لوگوں سے اپنے مسائل بیان کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, تو سمجھو اللہ کا عذاب ہے, وہ اس کی گرفت میں ہے. وہ یہ بالکل واضح طور پر بتا دیا. اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھے, تو اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے. ٹھیک ہے جی. بشپ, وقت کیونکہ محدود ہے لیکن یہ موضوع ایسا ہے اور اتنے سارے سوالات ہیں, دیکھنے والے بھی بھیجتے ہیں, ہمارے اپنے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں, تو انشاءاللہ ایک نشست رواں ہفتے میں ضرور رکھی جائے گی. اور پھر یہ جو قربانی کے خاص طور پہ معاملات ہیں, اس پہ تو ایک تفصیلی نشست ہم رکھیں گے اور اس کو ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ دیکھنے والے بہت سارے پیغامات سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بھیج رہے ہیں. تو ابھی کیونکہ وقت کم ہے تو ہم نے تھوڑی سی بات جمعے کے حوالے سے کی ہے, تو انشاءاللہ ایک نشست اور آنے والے ہفتے میں ہوگی, جس میں کوشش یہ کریں گے 2-1-3 پروگرام جو ہے وہ اس طرح کرتے رہیں, تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح زیر بحث آئیں, لوگوں کے جو خدشات ہیں, جو سوالات ہیں, ان کے جوابات ان کو مل سکیں. محی الدین صاحب, اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا ایک نعت شریف آپ پیش کیجیے, اور اس کے بعد پھر ہم اس سے جو ہے وہ بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد پھر ہمارا دوسرا سیگمنٹ اس کا آغاز ہوگا. جی بسم اللہ کیجیے. وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئی سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. میرا سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے, میرا ہر سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی
رفتار سنتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی سبحان بار اللہ، وہ سبحان اللہ، ہر بار سنتے سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سبحان اللہ، اشعار سبحان اللہ. سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. جہاں